यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, कि जिस दिन हर शख्स जो कुछ उसने इस दुनिया में अमल किया है, मिन खैरिन खैर की जानिब अच्छाइयों में जिसने वो अमल किया है, मुहदरा वो तमाम आमाल अल्लाह की बारगाह में जब इंसान पहुँचेगा तो तमाम आमाल उसके सामने रख दिए जाएंगे और वो तमाम आमाल को खुदा की बारगाह में हाजिर पाएंगे। ये अमल जिसके ताल्लुक से खुदा ताला ने इरशाद फरमाता है कि दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, कि इसमें जो शख्स बोता है वो आखिरत में काटता है, और अगर अच्छे अमल हैं तो बेहतरीन जज़ा अल्लाह की जानिब से इनायत होती है, और अमल ऐसे हैं कि जो मुखालिफत परवरदिगार तो ऐसे शख्स के लिए अज़ाब इलाही की शक्ल में सज़ा मुहैया होती है। हर शख्स चाहे वो ज़र्रा बराबर नेक अमल अंजाम दे, चाहे ज़र्रा बराबर वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, चाहे वो शर के एतबार से हो चाहे वो खैर के एतबार से हो, तमाम अमल खुदावंद ताला की बारगाह में सख्त और ज़ब्त होते हैं। और खुदावंद ताला उसे जब वो हश्र के मैदान में पहुँचेगा, मीज़ान पर पहुँचता है, नामा आमाल जब तोले जाते हैं तो वो अपने तमाम अमल को वहाँ पर पाता है। यहाँ पर यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, जिस दिन हर शख्स जो कुछ इस दुनिया में अमल किया है अमल खैर वो आखिरत में हाजिर पाएगा। कुल्लु नफ्सिन, नफ्स का तज़किरा है, ये समझने वाली शय है और इसे याद रखना है कि अल्लाह ताला जब सूरह शम्स में तज़किरा करता है तो वहाँ पर भी ये इरशाद फरमाता है कि वो नफ्सिन वमा सव्वाहा, बहुत सी कसम के साथ नफ्स की कसम खाता है और कहता है कि वो नफ्सिन वमा सव्वाहा, कि अल्लाह ताला की कसम कि जिसने नफ्स को खल्क किया और उसने नफ्स को इंसान के लिए दुरुस्त फरमाया। पहली कसम कि इंसान के लिए अल्लाह ताला ने नफ्स दुरुस्त फरमाया, और जब नफ्स दुरुस्त फरमा लिया इंसान के लिए तो उसके बाद फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इसके बाद इस नफ्स के जानिब इल्हाम करता है, अच्छे कामों के भी इल्हाम और बुरे कामों का भी इल्हाम इस नफ्स के जानिब खुदावंद ताला फरमाता है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि ऐ नफ्स देख ये काम अच्छे हैं, और ऐ नफ्स तू देख ये काम खराब है और बुरे हैं। जरा ठहर ठहर के समझिएगा, गौर कीजिएगा, फिक्र कीजिएगा, क्योंकि कुरान मजीद तदब्बुर और तफक्कुर का दावत देता है अपने जानिब, कलाम इलाही के जानिब, जो कलामुल्लाह है, इसमें हमें गौर और फिक्र करना है। इसके बाद जब इल्हाम हो चुका नफ्स के जानिब, अच्छाइयों का भी इल्हाम और बुराइयों का भी इल्हाम कर दिया खुदावंद ताला ने, अब इसके बाद नतीजा इरशाद फरमाता है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को महफूज रखा, जिसने अपने नफ्स को पाक रखा, मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को पाक रखा, वो फलाह पाएगा, वही फलाह पाएगा। मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को पाक रखा, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिसने अपने नफ्स को दबा दिया गुनाह करके, अपने नफ्स का गला घोट दिया गुनाह करके, मन दस्साहा, जिसने अपने नफ्स को दबा दिया, वक़द ख़ाब, वो शख्स जो है नामुराद रहा, उसे कुछ नहीं मिलेगा।
جب پہنچے گا تو ہاتھ خالی وہاں پر پہنچے گا. حالانکہ بہت سے عمل اس نے اس دنیا میں انجام دیے ہیں، لیکن جو نفس کی طہارت کے ساتھ عمل انجام دینے چاہیے تھے، وہ نفس کی طہارت کے ساتھ اس نے عمل انجام نہیں دیا. الہام کی بات، اس کے بعد نتیجہ بیان کر دیا. اچھے کام کرنا ہے، اچھے کام کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، اور اگر آپ نے نفس کو دبا دیا اور برے کام کیا، نفس کا گلا گھونٹ کر برائیوں کی جانب بڑھ چلے تو یاد رکھیے نامراد رہوں گے. اس کے بعد خداوند تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے، یاد رکھو وَلَا يُخَافُ عُقْبَاهَا، پھر بھی ان کو عاقبت کا خوف نہیں تھا. یاد رکھیے ہمیں عاقبت کا خوف رکھنا ہے. عاقبت سدھر کس طرح سکتی ہے؟ مجموعہ انسانی کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو انسان یا انسان کلی سے متعلق ہے یا انسان جزئی سے متعلق ہے. انسان جزئی یعنی کیا؟ انسان کن اجزاء سے مل کر بنا ہے؟ اشتراک اجزی کا اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو انسان 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے. سب سے پہلی چیز، یہ میں انسان جزئی کی بات کر رہا ہوں، انسان طبعی کی بات کر رہا ہوں. انسان جزئی سب سے پہلے جو جز انسان کے اندر خداوند تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہے مٹی. 4 جز سے مل کر بنا ہے. سب سے پہلا جز مٹی ہے، اس کے بعد پانی ہے، اس کے بعد آگ ہے، اور اس کے بعد ہوا ہے. یہ 4 جز سے انسان مشترک ہوا ہے اور مل کر بنا ہے. اسی لیے اگر آپ غور کریں تو انسان کے اندر حرارت بھی پائی جاتی ہے. اگر آپ کسی ہاتھ کو رگڑیں کسی مقام پر اور بال کے جانب لے جائیں تو بال اٹھتا ہوا نظر آئے گا. چمکی کیفیت، حرارتی کیفیت انسان کے اندر رکھی گئی ہے. اگر ان چاروں اجزاء کا بیلنس بگڑ جاتا ہے تو انسان مریض ہو جاتا ہے. اور اسی اجزاء کے بیلنس کو بڑھانے کا جو کام ہے خداوند تعالیٰ کا ہے. اس لیے کہ خلق اس نے کیا، مخلوق الہی ہم اس کی ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. مٹی کا پیدا کرنے والا وہ ہے، پانی کا پیدا کرنے والا وہ ہے، آگ کا پیدا خالق وہ ہے، ہوا کا خالق وہ ہے. اس کے انتظام پر قدرت بھی وہی رکھتا ہے. اس لیے جب انسان مریض ہو جاتا ہے تو یہ چاروں چیزیں آپس میں جو انتظام کیے ہوئے ہیں اس میں خلل پڑنے لگتا ہے. اب اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف ان چاروں اجزاء سے مشترک ہوں، نہیں اجزاء نہیں، یہ چاروں اجزاء جسم سے متعلق ہے. اور جب تک جسم بنا تھا جناب آدم کا تب تک خداوند تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو نہیں دیا تھا. پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ احترام جو انسان کا اشرفیت کے اعتبار سے رکھا گیا ہے وہ صرف جسم کے ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے. جب روح کا تذکرہ آیا تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اپنے جانب سے اس میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. یہ اشرفیت کا بہترین نمونہ اور تقاضا ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. اور اگر انسان صرف اس فکر میں ہوتا ہے کہ مجھے اپنے جسم کو سنبھال کر رکھنا ہے، جسم کے سنبھالنے میں مسلسل کوششیں کیے جا رہا ہے، مسلسل انتظامات جسم کی آسائش میں کیے جا رہا ہے، لیکن وہ جو روح کی سلامتی کی ضمانت خداوند تعالیٰ نے مختلف طریقے سے دی ہے اس کے جانب انسان متوجہ نہیں ہے. تو یہ انسان کی حفاظت کاملہ جسے کہا جاتا ہے، یہ حفاظت کاملہ نہیں ہے. جب انسان نے حفاظت کاملہ اپنے لیے انجام نہیں دیا ہے تو پھر کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان انسانیت کے پیرائے میں، انسانیت کے جامے میں اپنی انسانیت کو باقی رکھ سکے. وہ جو آپ کربلا میں 2 گروہ ملاحظہ کر رہے ہیں، ایک طرف حسینی لشکر ہے
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دوسری جانب یزیدی لشکر تھا. ظاہراً جسم کے اعتبار سے دونوں جانب انسان ہی نظر آ رہے تھے، ظاہراً انسان نظر آ رہے تھے، لیکن باطناً اس جانب انسان ضرور تھے لیکن انسانیت نہیں تھی. امام حسین کی جانب بہترین انسان بھی تھے اور انسانیت بھی تھی. آج جو کہا جاتا ہے کہ مولا امام حسین نے انسانیت پر احسان کیا ہے، واقعاً انسانیت پر احسان کیا ہے کہ کس طرح سے ہم جسم کے ساتھ اپنی انسانیت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو انسان کلی، یہ جو انسان جزئی تھا جو 4 چیزوں کا مشترک تھا، لیکن انسان کلی ان 4 چیزوں کے ساتھ، انسان طبعی کے ساتھ انسان نفسی تک جب تک نہ پہنچے انسان کامل نہیں ہو سکتا. آئیے سعادت کیسے حاصل ہو؟ انسان کے اندر جب جسم بنا دیا، روح پھونک دیا، انسان بن گیا، انسان قادر ہو چکا کہ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے بہت سے کاموں کو انجام دے سکے. جب حواس خمسہ کا ادراک اس کے پاس آ چکا تو اس کے بعد انسان اپنی منزلوں کو آگے بڑھانا شروع کیا. اب کس طرح سے ہم اپنی منازل کو اتنا بلند کر سکیں کہ لقاء اللہ کے جانب ہم بڑھ سکتے ہیں. لقاء اللہ کے جانب اسی وقت انسان بڑھ سکتا ہے کہ اپنے منازل کی جانب غور و فکر کرتا رہے. یہ 4 قوتیں ہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا انسان کے پاس قوتیں ہیں کون سی. اگر یہ قوتوں کا بیلنسنگ نہ رکھیں، ان قوتوں پر اگر ہم کنٹرول نہ رکھیں تو یاد رکھیے اولئک کالانعام بل ہم اضل کی منزل پر انسان آ جاتا ہے. آئیے وہ 4 قوتیں تاکہ ہماری انسانیت باقی رہے، انسان کہلانے کے لائق رہ سکے. پہلی قوت عقلیہ ہے. یہ خداوند تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہے. اگر قوت عقلیہ سے کسی شخص کو خدا نے محروم رکھا ہے تو اسے مکلف قرار نہیں دیا. مکلف کس شخص کو کہتے ہیں؟ شاید آپ کے ذہن میں ایک ہی شرط آئے، اگر سوال کیا جائے مکلف کسے کہا جاتا ہے تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ لڑکا 15 سال کا ہو جائے اور لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو یہ لڑکا اور لڑکی مکلف ہو جاتے ہیں. نہیں اچھا نہیں کرا. یہ آپ کا جواب ہے ضرور صحیح، لیکن یہ جواب ناقص ہے، یہ جواب ادھورا ہے. آئیے جواب مکمل کیسے ہوگا؟ مکلف کسے کہا جاتا ہے؟ مکلف اس لڑکے اور لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ لڑکا 15 سال کا ہونا چاہیے، لڑکی 9 سال کی ہونی چاہیے اور ساتھ میں دونوں کا عاقل ہونا ضروری ہے. مکلف کی 2 شرطیں ہیں، بلوغ اور عقل. اگر کسی کے پاس بلوغی کیفیت موجود لیکن عقل سے خداوند تعالیٰ نے اسے محروم کر رکھا ہے تو ایسا شخص مکلف نہیں. نماز روزہ نہ حج و زکات اور نہ دیگر تکالیف شرعیہ اس کے اوپر عائد اور نافذ ہوتی. لیکن اگر مکلف ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے تو تکالیف شرعیہ اس کے اوپر عائد ہے اور تکالیف شرعیہ پر عمل کرنا ضروری ہے. اور اگر عمل کرتا ہے تو فرائض کو وہ انجام دیتا ہے اور اگر عمل انجام نہیں دیتا ہے تو فرائض پر کوتاہی لکھی جاتی ہے، حساب الہی اس کے لیے لکھ لیا جاتا ہے. تو پہلی قوت 4 قوتیں ہیں، غور کرنا ہے. قوت عقلیہ یا اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی. دوسری قوت وہمیہ. یہ جو قوت ہے وہم انسان کے اندر ہوتا ہے. بہت سے وہم ہے کہ جو انسان کو ان بعض الظن اسم، بہت سے ایسے وہم ہے، بہت سے ایسے گمان ہے کہ جو انسان کو گناہ تک پہنچا دیتے ہیں. یہ دوسری قوت وہمیہ. تیسری قوت غضبیہ ہے اور چوتھی قوت شہریہ ہے. تھوڑا سا طبیعت ناساز ہونے سے میں بیان نہیں کر سکوں گا پورا. تو قوت غضبیہ
اور قوت شہویہ۔ اب آئیے انسان کو ان چاروں قوتوں کے ساتھ انسان کو اپنی انسانیت محفوظ رکھنا ہے۔ جو خداوند تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پر بنا کر خلق فرمایا ہے، اس خلقت پر اپنے آپ کو گامزن رکھنا ہے تو اسے کرنا کیا ہوگا؟ مہار کرنا ہوگا۔ اب اگر انسان اپنی قوت وہمیہ کو ایک، اپنی قوت غضبیہ کو دو اور اپنی قوت شہویہ کو تین، ان تینوں قوتوں کا اگر لے کر موتی بنا دیتا ہے قوت عقلیہ کا، یعنی قوت عقلیہ کے حوالے کر دیتا ہے قوت شہویہ کو، قوت غضبیہ کو، قوت وہمیہ کو، تو ایسا انسان اللہ کے درمیان اللہ کے پاس متقی کہلاتا پتہ یہ چلتا ہے کہ غضب کو بھی اور شہوت کو بھی ہمیں متی بنانا ہوگا قوت عقلیہ کے اعتبار سے، تو فرشتوں سے افضل کہلاتا ہے۔ لیکن ایسا شخص ہے جب اس کو سمجھایا جائے، امر بالمعروف کیا جائے، تو ایک ہی جملہ اس کے پاس رٹا رٹایا ہوتا ہے جو ہم تک چلا آتا ہے، مولانا صاحب ہم تو اپنے دل کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک مت سمجھیے قوت عقلیہ یعنی صرف دماغ، عقل بغیر علم کے رہنما نہیں قرار پاتی ہے، عقل کے لیے علم رہنما ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری عقل کے گھوڑے علم کے اوپر سوار ہے یا نہیں۔ اگر ہماری عقل کے گھوڑے علم کے اوپر سوار نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ عقل جہالت کے اوپر سوار ہے۔ پھر ایسی عقل نہ قوت غضبیہ کو مہار کر سکے گی، نہ تو پھر ایسی عقل نہ قوت شہویہ کو مہار کر سکے گی، نہ قوت وہمیہ کو مہار کر سکے گی۔ ہمیں کنٹرول میں رکھنا قوت عقل کے ذریعے سے، اور جب یہ قوت عقل کے ذریعے سے انسان کنٹرول میں رکھتا ہے تو ایسا شخص کامیاب اور کامران رہتا ہے۔ یہ جو میں آپ سے بیان کر رہا تھا انسان طبعی اور انسان وضعی میں کیا فرق ہے، یہ انسان طبعی جو اشارہ حسیہ کے محتاج ہوتے ہیں، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ تمام انسان طبعی کے تو اجزاء ہیں، لیکن انسان ایک انسان نفسی ہوتا ہے، ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ انسان نفسی تمایز وضعیہ کا محتاج نہیں ہوتا ہے، ہاں یہ نہ سمجھیے گا، اشارہ حسیہ میں تمایز وضعیہ کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ پھر کیا ہے یہ انسان وضعی؟ یہ عمل کس طرح سے انجام دیتا ہے؟ کبھی کبھی ہم کھانے کا عمل، کبھی کبھی کیا ہمیشہ ہم کھانے کا عمل منہ سے کرتے ہیں، ہمیشہ ہم دیکھنے کا عمل آنکھوں سے کرتے ہیں، یہ انسان طبیعی ہے۔ ہمیشہ ہم عمل سننے کا کانوں سے کرتے ہیں، لیکن یہ انسان نفسی ہے، اس کا عمل انسان طبیعی سے بڑھ کر ہوتا ہے، بلکہ اس کا عمل پسندیدہ پروردگار کہلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صرف اپنے عمل کے اعتبار سے انسان طبیعی تک محدود نہ رہے، بلکہ اس سے بڑھ کر انسان نفسی تک پہنچے۔ انسان نفسی کا عمل کیا ہے؟ ایک شخص بستر خواب پر سو رہا ہے، سونے کے بعد وہ پہنچتا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ انسان نفسی یعنی کیا؟ غور کیجیے گا، حالانکہ وہ بستر پر ہے، طبیعی اعتبار سے ہاتھ پیر ناک جسم تمام کے اعتبار سے وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، لیکن پہنچا وہ کربلا میں، زیارت کیا، کچھ مومنین سے وہاں ملاقات ہوئی، اب ملاقات ہونے کے بعد وہ لوٹ آیا، لوٹ آنے کے بعد بستر پر ہی صبح اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد بڑا خوش، اور خوش بھی ہونا چاہیے۔ سب خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں سوائے معصومین کے روضوں کی زیارت یا معصومین کو زیارت کرنے سے اعتبار سے، یہ خواب سچے ہوتے۔ یہ کون سا انسان تھا
آج تک تو اگر آپ انسان طبیعی کے اعتبار سے زیارت پر جانا چاہیں تو آج کل 1 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ پیسہ لگ رہا ہے. بغیر لاکھوں روپیہ خرچ کیے ہوئے آپ زیارت سے مشرف ہو کر آ چکے ہیں. یہ کون سا انسان ہے کہ جو زیارت سے لوٹا ہے؟ اسے اس کی حفاظت کرنی ہوگی. یہ وہ انسان ہے کہ جو زیارت سے لوٹا ہے، وہ انسان نفسی زیارت سے لوٹا ہے. عزیزان گرامی، ہمیں انسان طبیعی کے ساتھ ساتھ انسان نفسی کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ انسان نفسی جب پہنچے گا حشر کے میدان میں تو وہاں پر آپ نے سن رکھا ہوگا، ہاتھ بول رہا ہے یوم حساب جسے کہا جاتا ہے. پیر گویا ہے اللہ تعالیٰ اس نے یہ گناہ کیا، ہاتھ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ اس نے یہ گناہ کیا، زبان بول رہی ہے اللہ تعالیٰ اس نے یہ گناہ کیا. 8 شواہد قرآن مجید میں موجود ہیں جو گواہ دیں گے. ارکان کے اعتبار سے گواہی دی جائے گی، افعال کے اعتبار سے گواہی دی جائے گی. نامہ اعمال تو ہے ہی جو گواہی دیں گے. یہ چوتھا جو رکن گواہی دے گا وہ وہ فرشتے ہیں جو گواہی دیں گے، کاتبین جسے کہا جاتا ہے. نامہ اعمال کے ساتھ وہ بھی گواہی دیں گے. اس کے بعد مکان گواہی دے گا، زمان گواہی دے گا. یہ آیت کوٹ کرنے کا موقع نہیں ہے. 8 چیزیں قرآن مجید میں انسان نفسی ہو یا انسان طبیعی ہو، یہ 8 چیزیں قرآن مجید میں ہے کہ وہ گواہی دیں گے. جس مقام پر اس نے گناہ کیا ہے قرآن مجید میں آیت ہے کہ وہ مقام اس کے گواہی بن کر کھڑا ہوگا. جس زمانے میں اس نے یہ گناہ کیا ہے، صرف گناہ ہی نہیں، جس زمانے میں اس نے بہترین عمل کیا ہے، وہ بہترین عمل کو بھی وہ زمانہ بڑھ کر کہے گا کہ بہترین انسان تھا، اس نے بہترین موقع پر یہ بہترین عمل انجام دیا. مکان گواہی دے گا، زمان گواہی دیں گے، ملک و فرشتے گواہی دیں گے، اور وہ ہمارا جو ہے نامہ اعمال گواہی دے گا. اور سب سے بڑے 2 گواہ وہاں پر موجود ہوں گے، نبی اور امام. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. کیوں امام کے ساتھ بلایا جائے گا؟ اس لیے انسان کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا تاکہ گواہ لیا جا سکے. امام گواہی دیں گے، نبی گواہی دیں گے. اور اس کے بعد 8ویں گواہی جو سب سے بڑی گواہی ہے وہ رحمان کی گواہی ہوگی. یہ بھی آیت قرآن مجید میں ہے کہ خدا بند تعالیٰ رحمان گواہ بن کر سامنے آئے گا کہ اے بندے خدا تو نے یہ کام انجام دیا ہے، تو نے یہ کام انجام نہیں دیا. اسی لیے سورہ شمس میں فقد خاب من دساہا، یعنی انسان کو ڈرنا چاہیے. اتنی گواہی کے درمیان ہمیں کھڑے رہنا ہوگا. بس عزیزان گرامی، ہم اپنی انسانیت کو، موقع نہیں ہے کہ چند حدیثیں میں علم کے تعلق سے آپ تک نقل کر سکوں کہ جو واقع علم ہے انشاءاللہ کسی اور جملے میں کہ علم جو علم حقیقی ہے اور علم اقتصادی ہے. علم حقیقی یہ کیا کرتا ہے انسان کے اندر، اور علم اقتصادی کا تعلق علم حقیقی سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا مند تعالیٰ ہمیں اپنی انسانیت کے اعتبار سے کامیاب و کامران کریں. خدا مند تعالیٰ جو انسان ہے، خدا مند تعالیٰ اس انسان پر جو تو نے فرائض عائد کیے ہیں، خدا مند تعالیٰ کما حق ان فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدا مند تعالیٰ جو فرائض انسان کی جانب سے ادا کرتا ہے، خدا مند تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے سائے میں تو اسے قبول فرما. خدا مند تعالیٰ ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کا امان ساتھ شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.